अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल देवल से शादी बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल नावल, एज डिफरेंस बनी बेस्ड इमोशनल हार्ट टचिंग नावल, कंप्लीट नावल आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। क्या कर रहे हैं आप? वो अपने ब्लाउज को संभालती खौफजदा होकर पूछ रही थी जब अरहम अपनी शर्ट के बटन खोलता हुआ बहुत शौक से महरमों के साथ नाचते हुए आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि किसी गैर महरम को छूने पर क्या सजा मिलती है। टांग से पकड़े मीरम को खींचता वो उसका लहंगा उतारे अपना झुकाव उस पर कर गया। ये गलत है, हमारी भी रुखसती नहीं हुई, मगर अरहम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसे मोस्ट रोमांटिक नावल कहानियों के लिए लाजिमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मीरम, कहाँ पर तो हो तुम यार? तुमसे एक हफ्ता पहले ही मैंने कहना शुरू कर दिया था कि शादी से एक हफ्ता पहले तुमने मेरे पास होना है। यार, मेरी पहले शादी है और लाख तैयारियां करनी हैं मुझे, ताकि दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन शादी वाले दिन देख सकूं, तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत। ऊपर से अब मैं अपने काम थोड़ी ना कर सकती हूँ, तुम्हें ही सब कुछ संभालना है पड़ेगा। वो जो अपने लाड उठवाने की खातिर मीरम को बुला रही थी। अच्छा जी, तो सीधा कहो ना, नुकरानी बनाना चाहती हो मुझे अपनी। मीरम भी मैग में कपड़े रखती डालती हुई मजाक करने लगी। तो वाह, मेरी ये मजाल कि ऐसी गुस्ताही कर सकूं। भाईजान ना ले ले मेरी, इनकी प्यारी सी बीवी से खिदमतें करवा रही हो, और वैसे भी तुम इतना नखरा तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम किसी गैर की घर पर आने वाली हो। तुम्हारे ससुराल ही तो आना है तुम्हें। शान से आहिस्ता बोलो। वैसे भी ये बात सिर्फ तुम मानती हो, जबकि ना ही मुझे ये रिश्ता कबूल है, ना ही तुम्हारे भाई को। अपने खानदानी ताल्लुकात, या फिर यूं कहें कि अपने कफारा अदा करने की खातिर मुझे भेंट चढ़ाया जाया गया है। मेरी कोई हैसियत नहीं इस रिश्ते में, बस खून के बदले मुझे सौंप दिया गया। वो जो शदीद अफसुर्दा हो जाया करती थी जब भी उसके रिश्ते के मुताबिक बताया जाता। वो नहीं पसंद करती थी बड़ों के फैसले को। मीरम यार, प्लीज भूल जाओ सब। जब भाई ने तुम्हें कभी अपनी वनी के रिश्ते से नहीं देखा तो ये वनी शनी कुछ नहीं होती, सब बकवास की बातें हैं। तुम मेरी प्यारी सी कजन हो और मेरी भाभी, बस। और यार बस, जल्दी से तुम रुखसती करवा कर आ जाओ यहाँ पर, भाई का भी मन लग जाया करेगा, वरना हर वक्त बस काम 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 की ही पड़ी रहती है उन्हें। अब देखो, उनकी इकलौती बहन की शादी है, फिर भी काम से फुर्सत नहीं मिल रही। इन्हें बस क्रेडिट कार्ड पकड़ कर चले गए हैं, जाकर मैं खुद ही शॉपिंग कर लूं। शांसी की बातें मीरम को खामोश करवागी। मीरम का निकाह 5 साल पहले अरहम के साथ हुआ था। चूंकि मीरम के चचा ने अरहम के वालिद के नशे की हालत में जान ले ली, अब बदले में जान गंवाने के डर से मीरम के वालिद ने अरहम को वनी की सूरत में मीरम सौंप दी। मगर वो ये सब नहीं चाहता था, तभी सिर्फ निकाह किया, और इन 5 सालों में एक बार भी उसने मीरम से ना ही बात की थी और ना ही उसकी शक्ल देखी थी। और यही बात मीरम को चुप रहती थी, क्योंकि इस जबरदस्ती के रिश्ते में दोनों को जुड़ा हुआ था। खत्म क्यों नहीं कर देते ये रिश्ता? अब जब अपनी नंद और कज़न की शादी है, इस वजह से उसके जिद करने पर वो कराची चली गई। मगर दिल में एक डर था कि इतने सालों बाद वो और हमसे मिलने वाली थी। वो क्या कहेगा, क्या करेगा, उसके साथ सलूक, ऐसा कुछ भी मालूम नहीं था। अरहम की वालदा के दिल में आज भी मीरम के खानदान के लिए नफरत मौजूद थी, तभी मीरम का यहाँ पर आना उन्हें हरगिज पसंद नहीं आया था। सलाम दुआ करने तक अभी उन्होंने देने की जहमत नहीं की थी, और उनकी यही हरकतें मजीद मीरम का दिल खट्टा कर देती। जबकि शांसी को मालूम था किसी और की सजा बाकी के सबको भोगने में मीरम का क्या कसूर। तब तो उसकी उम्र भी 15 साल थी, और जबकि अरहम की उम्र 10 साल बड़ा था। इन दोनों की शादी करवा देगी। तब मीरम को तो कुछ मालूम भी नहीं था और उसके साथ क्या हो रहा है। मीरम मेरी जान, थैंक यू सो मच, तुम जो आ गई। अब चलो यार, जल्दी से चलकर शॉपिंग करते हैं, कितना कुछ लेना बाकी रह गया है। आते ही साथ ही उसने मीरम को शॉपिंग पर चलने का कह दिया। इतना लंबा सफ़र वो पहले ही कर आ गई थी। अब
اگر شانزے کے ساتھ بھی چل دی۔ اپنی شاپنگ کرتے کرتے میرم کے لیے بھی کپڑے لہنگے وغیرہ شادی کے لیے اس نے خرید لیے۔ جب ارحم کی کال شانزے کو آئی، بھائی کی کال، یار تم سن لو، میں تو کپڑے چیک کر رہی ہوں، لو اپنا موبائل۔ زبردستی میرم کو پکڑاتی وہ خود بات میں گھس گئی۔ میں کیسے بات کروں؟ گھبراتی اس نے موبائل اوکے کے ساتھ لگا لیا۔ شانزی میں تمہیں پک کرنے آ جاؤں گا، چونکہ ڈرائیور کے گھر کے فوتگی ہو چکی ہے، وہ اپنے گھر جا چکا ہے۔ ارحم کی آواز کو اتنے سالوں بعد سنتی مانو میرم کا دل تھم سا گیا ہو۔ ہمیشہ سے ہی وہ ارحم سے ڈرتی آ رہی تھی، چونکہ 5 سال پہلے اسے ونی کی صورت ارحم کو سونپ دیا گیا تھا۔ تب اس کی جانب سے ملنے والا تھپڑ آج تک میرم کو یاد ہے۔ جواباً میرم نے ہم میں جواب دیا۔ وہ ارحم کو یہ بتانا نہیں چاہتی تھی کہ وہ شانزے نہیں بلکہ میرم ہے۔ تمہارے دل کی دھڑکنوں کی رفتار سن کر جان سکتی ہوں کہ فون پر تم ہو، پھر یہ ہم میں جواب دے مجھے بیوقوف مت بناؤ۔ کال کرنے کا مقصد تمہیں آگاہ کرنے کے ساتھ یہ بھی بتانا ہی ہے کہ چہرے کو ڈھانپ کر گھومنا۔ اگر کسی غیر محرم کی نظر تم پر پڑی تو خدا کی قسم تمہارے ساتھ بہت برا کروں گا۔ میں جیسے دیکھ تمہاری روح تک کانپ اٹھے گی۔ اتنے سالوں بعد ارحم بات بھی کر رہا تھا تو کیا میرم کے دل میں اس کا خوف مزید بڑھا دیا تھا اس نے۔ جلدی سے فون کٹ کیے وہ پرس میں رکھتی اپنا چہرہ ڈھانپنے لگی۔ سر پر دوپٹہ تو ہمیشہ ہی لیتی تھی، پر اب چہرے پر نقاب بھی کر لیا۔ اس نے وہ سوچتی کہ شاید ارحم اسے پسند نہیں کرتا، پر اب اتنا تو پتہ چل چکا تھا کہ اس کے علاوہ کسی اور کی نظر اس پر پڑنی وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ شانزے نے کپڑا اپنی پسند کا خریدا، 5 بڑے بیگز بھر کر شاپنگ کی، اور اس نے ارحم خود انہیں لینے آیا تھا۔ جب میرم نظریں جھکائے ایک مرتبہ بھی ارحم کی جانب نہ دیکھے، سیدھا گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میرم آگے بیٹھ جاؤ تم، شانزے نے آفر کی، پر میرم نے میں پیچھے ہی ٹھیک ہوں۔ شانزے بھی اس کے ساتھ ہی پیچھے بیٹھ گئی۔ ارحم ان 5 سالوں میں کافی بدل چکا تھا۔ اس نے بھاری بیئرڈ رکھ لی تھی، جسامت میں بھی پہلے سے زیادہ فرق تھا۔ شاید جم جوائن کر لیا تھا اس نے، جبکہ میرم پہلے بھی کہیں زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ گاڑی کا شیشہ سیٹ کیے ارحم بار بار میرم کی جانب دیکھ رہا تھا، جس نے ابھی تک نقاب کیا ہوا تھا۔ بھائی آج تو آپ کا اکاؤنٹ خالی کر دیا میں نے۔ ہنستی ہوئی شانزے باتیں کیے جانے لگی۔ اپنے ساتھ جسے لے کر گئی ہو اسے بھی کچھ دلوایا ہے کیا؟ ارحم جس کا موضوع صرف میرم ہی تھی، جی زبردستی آپ کی پسند کے رنگوں کے دلوائے۔ ویسے اسے آپ دونوں کی پسند ایک ہی ہوتی تو کتنی پیاری جوڑی ہے نا آپ دونوں کی۔ اب مجھے دیکھ کے ماجد اور میری ذرا سوچ نہیں ملتی، اسے جامنی رنگ پسند ہے اور مجھے لال۔ جہاں شانزے ان دونوں کی جوڑی کی تعریف ہی کر رہی تھی، وہیں میرم نے ایک نظر ارحم کی جانب دیکھا، جس کی نظریں اس کی نظر کرم کا انتظار کر رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی میرم شانزے کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ میرم کیا تم سونے والی ہو؟ لیکن پلیز یار مت سو، میں کس سے باتیں کروں گی؟ شانزے ضد کیے جائے مگر جبکہ زبردستی وہ کروٹ لیے سو گئی۔ صبح لان میں بیٹھی بہت سی لڑکیاں سنگیت کی رسمیں کرنے میں مصروف تھیں، وہی شانزے کے ہاتھوں پر مہندی بھی لگائے جانے کافی دھوم دھام سے اس کی شادی کو کیا جا رہا تھا۔ جب واچ مین ہاتھ میں ڈبہ اٹھائے ہی، جی یہ صاحب جی کا پارسل آیا ہے۔ انہوں نے یہ ڈبہ شانزے کو لائے دے دیا۔ جی کیا ہے اس ڈبے میں؟ سیاہ پراسرار سی آنکھیں ہنی بنی ہوئی تھی، جسے دیکھتے ہی شانزے حیران رہ گئی۔ یہ کیا ہے؟ خیر جو بھی ہے پلیز میرم اسے جا کر بھائی کو دے آؤ گی، اگر وہ روم میں نہ ہوئے تو بس کمرے میں رکھ کر آ جانا۔ میرم نے منع کر دیا مگر شانزے اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی کی مجبوری بتاتی اس کی منتیں کرنے لگی۔ شانزے مجھے ڈر لگتا ہے تمہارے بھائی سے سامنے جانے سے بھی، میرم نے آہستہ سے اس کے کان میں سچ بتا گئی۔ بھوت نہیں ہے وہ جو ڈر لگتا ہے، شوہر ہے تمہارا، اور کیا ہوگا؟ کس کرنے کا نہیں بول رہی، بس یہ پارسل جا کر پکڑانا ہے تم نے۔ شانزے جو ہر وقت مزاح ہی کرتی رہتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، منہ بنائے میرم وہ پارسل اٹھائے اوپر والے پورشن چلی گئی، جہاں سب سے آخر میں موجود بڑا سا کمرہ ارحم کا تھا۔ اس نے دروازہ نوک کیا مگر آگے سے کسی کا رسپانس نہ ملنے پر آہستہ سے دروازہ کھولتی اندر جھانکا اور پھر
مگر ارحم نہیں تھا۔ سکون کی سانس لیے وہ فوراً کمرے میں داخل ہوتی، جو پارسل پکڑا ہوا تھا ٹیبل پر رکھے پلٹنے لگی، مگر غلطی سے پارسل نیچے گر گیا اور ڈبہ کھل گیا۔ وہ ڈبے کو سیدھا کیے اندر سے جو چیز باہر گری تھی واپس اٹھانے لگی، مگر بھاری آواز اسے مخاطب کرنا میرم کو خوف سے اچھال گیا۔ ہو بری پڑی بڑی بڑی آنکھیں کیے وہ پلٹ کر ارحم کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں پر؟ کیا تمہیں معلوم نہیں میرے کمرے میں آنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے؟ وہ اس کمرے میں موجود اسٹڈی روم سے باہر نکلا تھا، مگر اس وقت اس نے شرٹ کو نہیں پہنا ہوا تھا۔ اپنا سخت وجود کی نمائش میرم کے سامنے کیے جا رہا تھا۔ نظریں جھکائے وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے سوری وہ کچلی آپ کے لیے کوئی پارسل آیا ہے، وہی دینے آئی تھی۔ میں اپنا جواب سناتی وہ دروازے کی جانب بھاگ کر جانے لگی، مگر اس کا لہراتا دوپٹہ پکڑے ارحم اپنی جانب کھینچتا۔ یہاں پر آ تو اپنی مرضی سے کی اور جاؤ گی میری مرضی سے۔ وہ دوپٹے کھینچنے کی باعث میرم کے گلے کے ساتھ چپکتا اس کی سانسیں روکنے کا باعث بن رہا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو، ایسی خاص کشش ہے تم میں جو مجھے تمہاری جانب کھینچتی ہے، تم سے بے انتہا محبت کرنے پر مجبور کرتی ہے، اپنے شوہر ہونے کے حقوق پورے کرنے پر اصرار کرتی ہے۔ پر تم جانتی ہو تمہاری غلطی کیا ہے؟ تم میرے باپ کی موت کے بدلے مجھے ملنے والی سوگات ہو۔ تمہیں دیکھ کر بار بار مجھے اپنے بابا کی موت یاد آتی ہے۔ من کرتا ہے تمہارے ہاتھ سے بدلہ تمہیں سزا دے کر لوں گا۔ تمہاری روح تک کانپ جائے گی۔ تم میری جانب سے ملنے والے درد کو سہتے سہتے میرم کو دوپٹے کو اپنے ہاتھ میں لپیٹتا ہوا اس کے بے حد قریب پیچھے جانے کھڑا ہو گیا۔ میرم اتنی ہمت نہیں تھی کہ جو بدلے میں کچھ بول پاتی، بس آنکھوں سے آنسو نکلے جائے۔ بس جی لی تم نے سکون کی زندگی، اب پل پل تمہیں مرنا ہوگا میری باہوں میں، اور اپنے خاندان کے گناہوں کی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی۔ ونی میں لائی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ تمہیں بھی علم ہوگا کہ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اور وہی سلوک تمہارے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ اپنا چہرہ وہ اپنی لمبی پتلی گردن کے قریب جھکاتا اپنے دانتوں کو اس کی گردن میں پسپ کر گیا۔ میرم چلاتی پیچھے ہٹی، لیکن ارحم اسے مزید پیچھے نہیں، گردن پر کاٹتے نشان چھوڑتے پیچھے ہٹ گیا۔ جس جگہ پر اس نے دانت گاڑ دیے تھے خون نکلنے لگا، مگر اس ظالم شخص کو کہاں پرواہ تھی کسی بھی بات کی۔ روتی ہوئی میرم کمرے سے بھاگ گئی، اور اسی وجہ سے وہ ڈرتی تھی اس ظالم شخص سے جو بہت بے رحم اور ظالم انسان ہے، جسے کوئی پرواہ نہیں، بس ایک بدلے کا نشانہ ہے وہ اس کی نظر میں۔ آنسو بامشکل سے چھپاتی ہوئی وہ باہر آئی اور نہیں دکھانا چاہتی تھی شانزے کو اس کا بھائی کتنا بے رحم ہے۔ وہ اپنی پیاری دوست اور کزن کو اداس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مہندی کی رات سارا گھر جگمگا رہا تھا، وہی دور دور سے سبھی رشتے دار بھی آنا شروع ہو چکے تھے، سوائے میرم کے والدین، چونکہ نہ ہی انہیں کارڈ بھیجا گیا تھا اور نہ ہی انہیں یہاں پر آنے کسی بھی قسم کی پرانی یادیں تازہ کرنے کا شوق تھا۔ بس جو غلطی ہو چکی تھی اس ایک کی وجہ سے رشتے داریاں ساری زندگی کے لیے ٹوٹ چکی تھی۔ شانزی نے زبردستی میرم کو لال رنگ پہننے اور لہنگا اور اوپر سے لانگ بلاؤز پہننے کی ضد کی تھی، جو اس کے پیٹ تک کو ڈھانپے ہوئے تھا، ساتھ بڑا سا دوپٹہ جسے کسی ساڑی کے جیسے اس نے خود پر باندھ لیا اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک تو قدرت کی جانب سے بے انتہا حسن سے اسے نوازا گیا، اور اوپر سے آج اس کا ہلکا سا میک اپ کرنا مزید نکھار ابھار گیا۔ شانزی کو تیار کیے میرم اسے اپنے ساتھ باہر لے آئی، جہاں پر خوب شور شرابہ چل رہا تھا، سب ڈانس کرنے میں مصروف تھے۔ سبھی رشتے دار ہونے کے باعث مرد خواتین ایک ہی جگہ شامل تھے، سوائے ارحم کے۔ اسے ایسی جگہیں پسند نہیں تھی۔ سب ڈانس کیے جائے۔ جب شانزی نے میرم کو بھی ڈانس کرنے کا کہا، وہ صاف انکار کر گئی، چونکہ سب کے سامنے ڈانس کرنے میں اسے شرم آ رہی تھی، مگر زبردستی شانزی اس کا ہاتھ پکڑے اسٹیج پر ناچنے لگی۔ دلہن ہونے کے باوجود وہ خود بھی ناچے جائے اور میرم کو بھی ڈانس کرنے پر مجبور کیے جائے۔ جب شانزی کی والدہ نے اسے ایسے جھولے پر بیٹھنے کا کہا، میرم انجان تھی کہ شانزی جا چکی تھی، تبھی اکیلے وہ ڈانس کیے جا رہی تھی۔
کبھی کچھ انہی کے خاندان کے لڑکے بھی میرم کے ساتھ ڈانس کرنے لگے۔ ہر جذبات میں آئے ان میں سے ایک میرم کا ہاتھ پکڑ گیا، جسے فوراً سے جھٹکے سے وہ چھڑوا بھی گئی، مگر ارحم جو بھی ابھی یہاں پر آیا تھا میرم کو لڑکوں کے ساتھ ڈانس کرتے دیکھ غصے کے مارے پاگل ہونے لگا۔ اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو دبوچتا اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ سب لوگوں کی نظریں جو اس کی بیوی پر جمی ہوئی تھی اس سے گانا بند کرتا۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ رات کے 12 بج چکے ہیں، بھرپور شور شرابہ، انوکھی شادی نہیں ہو رہی جو اتنے ڈرامے شروع ہیں، بس کرو اور جا کر اپنے اپنے گھروں میں سو جاؤ۔ ارحم کا چلانا سب لوگوں کو چونکا گیا، مگر میرم سمجھ سکتی تھی کہ ارحم کے غصہ کرنے کی وجہ، تبھی جلدی سے دوپٹہ سر پر لیتی شانزے کے پاس چلی گئی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا اب اس کے ساتھ کیا ہوگا، ارحم کیا دے گا اسے سزا۔ شانزے جاؤ اپنے کمرے میں۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جانے لگے، وہی ارحم اپنے منہ کے پاس جائے اور اپنے کمرے میں جانے لگا۔ بھائی آپ اچھا نہیں کر رہے، سب کو ناراض کر دیا۔ چلو میرم، رونی شکل بنائے شانزے میرم کا ہاتھ پکڑے جانے لگی، مگر ارحم نے راستے میں ہی اسے روکتا میرم کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ تم اکیلے جاؤ، مجھے کام ہے تمہاری دوست کے ساتھ۔ اس کی آگ اگلتی نظریں میرم کو گھبراہٹ کا سبب بننے لگا۔ کون سا کام جو ارحم کو اسے کروانا تھا، جس کی خاطر وہ اسے روک رہا تھا؟ بھائی آپ کو میرم سے کیا کام پڑ گیا؟ شانزے نے خود بھی سوال کر ڈالا۔ یہ ہم دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے، تم جاؤ۔ بازو سے پکڑتے میرم کو کھینچتا وہ اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ ارحم جی آپ مجھے کہاں پر لے جا رہے ہیں؟ پلیز چھوڑیں مجھے۔ گھبراتی میرم اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کیے جانے لگی، مگر ارحم کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ مانو میرم کی بازو کی ہڈی تک کو وہ توڑ دے گا۔ ارحم جی چھوڑیے مجھے۔ میرم کا مسلسل چلانا بھی اس بے رحم ارحم شخص کو نہیں روک پایا۔ اپنے کمرے میں جانے پر برے طریقے پر میرم کو اندر کی جانب دھکیلتا خود کمرے کا دروازہ لاک لگانے لگا۔ یوں اچانک دھکیلنے کے باعث دوپٹہ نیچے گر گیا۔ بمشکل سے گرتی گرتی سنبھلی تھی۔ بہت شوق ہے خود کی نمائش کرنے کا، اپنا خوبصورت بدن لوگوں کو دکھانے کا، تعریفیں بٹورنے کا، نئے نئے لڑکوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنے کا۔ برے طریقے سے میرم کو بالوں سے دبوچتا وہ دھاڑا تھا۔ ارحم جی آپ ایسا کیا کر رہے ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہی، میں تو شانزے کے کہنے پر سٹیج پر گئی تھی۔ شادی کا ماحول ہے، سب رشتہ دار وہاں پر موجود تھے، کوئی غیر تو نہیں۔ بالوں کو نوچنے کا درد محسوس کرتی وہ تڑپتی ارحم کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ سب رشتہ دار ہیں پر محرم تو صرف میں ہوں تمہارا، باقی جو مرضی ڈانس کرتا رہتا، مجھے نہیں پرواہ، مگر تم میری عزت ہو، میری بیوی ہو، میرا نام میرے ساتھ جڑا ہے، پھر آخر اتنی سی بات تم کیسے بھول گئی؟ منہ کے بل میرم کو بستر پر الٹا گرا گیا۔ وہ کیسے پاگل انسان کی بیوی بن چکی تھی جو نفرت بھی اس سے انتہا کی کرتا تھا، اور کسی کا میرم کے قریب آنا، مجھے دکھانا بھی برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ میں نے 5 سال تمہیں نہیں دیکھا اور نہ ہی تم سے ملنے کی کوشش کی، چونکہ تب تم بچی تھی، مگر اب تم بڑی ہو چکی ہو اور خود چل کر میرے گھر پر آئی ہو، پھر کیسے اپنی نظروں کے سامنے تمہیں ایسے بے باک حرکتیں کرتا دیکھ سکتا ہوں میں؟ کیا مجھے اتنا ہی بے شرم سمجھ رہا ہوا ہے تم نے، یا پھر تمہاری سوچ ان لڑکیوں جیسی ہے جو شوہروں کے ہوتے ہوئے بھی لڑکوں کے ساتھ تعلق قائم کیے پھرتی ہیں؟ نہ جانے غصے میں ارحم کے منہ میں جو آیا وہی بولے جائے۔ بستر پر گھٹنوں کے بل چڑھتی جو میرم کو الٹا بستر پر گرایا ہوا تھا، بلاؤز کے ہک بے دردی سے کھینچے ہوئے کھول گیا۔ وہ صرف نکاح میں تھی، اس کے ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، پھر آخر اس حد تک وہ کیسے بڑھ سکتا تھا؟ کیسے میرم کے وجود کو بے پردہ کر سکتا تھا؟ اتنا حق ابھی نہیں ملا تھا اسے۔ ارحم کی اس حرکت پر میرم جلدی سے اپنے بلاؤز پر ہاتھ رکھے خود کو بے پردہ ہونے سے بچاتی سیدھے ہوئے بیٹھتی، بیڈ کراؤن کے ساتھ چپکتی۔ ارحم جی پلیز یہ غلط ہے، ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی، آپ کیسے اس قسم کی حرکت کر سکتے ہیں؟ روتی ہوئی وہ ارحم کو اپنے رشتے کے متعلق آگاہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں لڑکوں کے ساتھ ڈانس کرنے کا، مگر غیر محرم کو چھونے کی سزا کیا ہوتی ہے آج میں تمہیں دوں گا۔ میرم کا پہنا لہنگا میں پڑے کھینچتا وہ اتارنے لگا۔ پلیز چھوڑیں مجھے۔
مت کریں مجھ پہ ظلم۔ وہ روتی ہوئی منت سماجت کر رہی تھی، اس بے رحم شخص کے آگے بھیک مانگ رہی تھی، مگر ارحم اس کے لہنگے کو اتار گیا۔ جہاں وہ بلاؤز کو پکڑے خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، وہیں اب پورا بدن عیاں ہو چکا تھا۔ جن ہاتھوں میں میرم اپنا بلاؤز کو پکڑا ہوا تھا، اس دونوں کلائیوں کو ایک ایک ہاتھ سے پکڑتا سر کے اوپر کی جانب کیے۔ اتنی شرم لے جا، آخر کیوں؟ جب شوہر ہوں تمہارا تو یہ حق تو 5 سال پہلے وصول کرنے کا حقدار تھا، مگر تب شاید تم میری شدتیں سہن نہیں کر سکتی تھی، ہمت نہ رکھ پاتی، پر اب میں تمہیں میرے ظلم کو سہن کرنے پڑے گا۔ اگر آج کی رات 1 سیکنڈ کے لیے بھی تمہارے منہ سے سسکیاں نکلنا بند ہوئی تو جو سزا تم مجھے دینا چاہو قبول ہوگی۔ مجھے چونکہ اتنا بھروسہ تو مجھے بھی اپنی مردانگی پر ہے۔ بلاؤز کو پرے دھکیلتا وہ فرش پر پھینک گیا۔ وہ معصوم لڑکی جو اب بڑی ہو چکی تھی، سینے کے ابھار جو درمیانے سائز کے اس بات کا ثبوت دے رہے تھے، جبکہ میرم کے رونگٹے کھڑے ہونے کا اثر اس کے ابھاروں پر موجود ان کے سرخ پھولوں پر بھی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ خود سے کانپ رہی تھی، مگر ارحم اپنا جھکاؤ اس کے لبوں پر کرتا پوری شدت کے ساتھ اسے چومنے لگا اور اس کی سانسوں کو پی رہا تھا۔ پر ہر انداز سے وہ جتا رہا تھا کہ وہ صرف اور صرف اس کی ہے، جبکہ ہاتھ مسلسل اس کے ابھاروں کو مسلنے میں مصروف تھا۔ میرم سے اپنی کلائیوں کو چھڑوانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی خود کو چھڑوانے کی، مگر ناکام۔ دانتوں تلے اس کا نچلا ہونٹ دبائے کچلتا پیچھے ہٹے خون نکال گیا۔ میرم روتی ہوئی پلیز چھوڑ دو مجھے، پلیز، وہ منت کر رہی تھی، مگر ارحم اپنا چہرہ اس کے سینے کی جانب بڑھاتا اس کے سینے کے ابھرے حصے پر اپنی گیلی زبان پھیرنے لگا، جہاں آج تک کبھی میرم نے خود بھی نہیں چھوا تھا۔ ان سرخ پھولوں پر پانی کی بوندوں کا لگنا میرم کے پورے وجود میں بجلی دوڑا گیا۔ نرم زبان مسلسل پھولوں کو بھگانا میرم کی جان نکال رہا تھا۔ آخر ایک ہی پل میں ارحم ان پھولوں کا عرق اپنے اندر اتارنے کی شروعات کر گیا۔ میرم روتی ہوئی بھیک مانگے جا رہی تھی، وہ آزادی چاہتی تھی اور ارحم کی قربتوں سے آزادی، مگر شاید وہ تو ناممکن تھی۔ اب ارحم کو رخصتی کروانے کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس وجہ سے آج ہی اس نے اپنے شوہر ہونے کا حق وصول کر رہا تھا، بغیر کسی بات کی پرواہ کیے کہ مسلسل اس لڑکی کے سینے کو زخمی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنا ہاتھ اس کے پیٹ کے نچلے حصے گہرائیوں کو ٹٹولنے میں کام لا رہا تھا، جبکہ میرم ٹانگیں مسلسل پر ہلاتی اسے روکنے کی کوشش کیے جانے پر انداز سے میرم کو تکلیف پہنچا رہا تھا۔ آخر اپنے اندر بھڑکتی آگ کو کم کرنے کی خاطر وہ اپنی پینٹ کا بٹن کھول کر میرم کی ٹانگوں کو چوڑائی پر پھیلاتا ہوا اسے ہر دوری ختم کر گیا۔ وہ حق وصول کرنے کی شروعات کر دی جو صرف شوہر کے لیے جائز ہوتا۔ آج وہ میرم کو ہمیشہ کے لیے حاصل کر چکا تھا اور مارے میرم کے نکلے رہے تھی، مگر ارحم ویسے ہی اپنے وجود کو ہلانے کی شروعات کر گیا، پر ہر شدت پر جہاں میرم کا پورا وجود ہل رہا تھا، وہیں درد کے مارے اس کے منہ سے سسکیاں بھی نکلے جائے۔ آنسو جو مسلسل آنکھوں سے بہے جا رہے تھے، وہیں اب زبان کسی بھی لفظ کو ادا کرنے کی ہمت کھو بیٹھی تھی۔ وہ کسی سائے کی مانند اس نازک سی لڑکی پر حاوی تھا۔ آہستہ آہستہ ارحم کی شدتوں کی رفتار میں اضافہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میرم کا سینہ اچھل اچھل کر اس کے چہرے کے ساتھ لگے جائے، وہیں ارحم اس کی کلائیوں کو چھوڑ چکا تھا۔ ہر شدت پر ملنے والے درد کو سہتی میرم نے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ بے حد مشکل ہو رہا تھا ارحم کو سہن کر پانا، اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ کہیں چھپ جائے جہاں ارحم کا سایہ تک بھی نہ پہنچ سکے۔ بیڈ مسلسل ہلتا ہوا آگ ہی کی آواز پیدا کر رہا تھا، جبکہ میرم کے سر پر سے بے ہوشی سی طاری ہونے لگی اور اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی، مگر ارحم اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا، آنکھیں کھولو، تمہیں اپنے ہوش کی دنیا میں رہ کر مجھے اپنے اندر محسوس کرنا ہے، تمہیں میرے قریب رہنے ہر لمحے کو برداشت کرنا ہے۔ آخر یہ کیسا پاگل پن تھا جو زبردستی میرم کو ہر تکلیف کو سہن کرنے پر مجبور کر رہا تھا؟ ارحم جو مسلسل 2 گھنٹوں سے اپنی حیوانیت دکھانے کے باوجود بھی تھک نہیں رہا تھا، جبکہ میرم کی جان ہی نکل چکی
چکی تھی، پورے بدن سے وہ مکمل بے ہوشی سی ہو چکی تھی جب ارحم اس سے جدا ہوئے لپیٹ گیا۔ اگر گھر میں ارحم کی حرکت کے متعلق کسی کو معلوم چلے تو وہ کون سی قیامت آ جائے گی کہ بغیر رخصت کے بے حد پار کر گیا۔ ایسی بھی کون سی آفت آ چکی تھی جو انتظار نہ کر سکے۔ میرم تو بے ہوش ہو چکی تھی، پورا بدن درد سے چور ہو چکا تھا۔ صبح کے 7 بجے سورج کی روشنی کمرے میں پڑے بیڈ پر موجود اس کے بے جان وجود پر پڑتے ہی میرم کی آنکھیں کھولنے پر مجبور کرنے لگی۔ بمشکل وہ اپنی آنکھوں کو کھولتی خود کو کسی جگہ پر پائے موجود کے متعلق سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر کل رات اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا اسے یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اچانک سے اسٹڈی روم اس قدر شور کی آواز کو سنے میرم کا دل دہل سا گیا۔ گھر آتی گھبراتی ہوئی وہ اٹھ بیٹھی اور اسٹڈی روم کا لال رنگ کا دروازہ دیکھتی وہ اندر کیا چل رہا ہے کے متعلق سوچنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہی جو کچھ بھی کل ارحم نے اس کے ساتھ کیا تھا اس کے بارے میں سوچ اسے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ کمفرٹ اٹھائے وہ خود پر لپیٹے ڈھانپنے لگی، تبھی ایک مرتبہ پھر سے کسی لڑکی کے چلانے کی آواز اسٹڈی روم سے آتی سنائی پڑی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی اسٹڈی روم میں کوئی لڑکی چلا رہی ہے اور اس پر ظلم کیے جا رہا ہے۔ خوف بھری نظروں سے وہ اسی لال دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ارحم دروازہ کھولے کمرے میں آیا اور اس کے چہرے پر کٹ کا کافی گہرا نشان تھا۔ یہ نشان کل میرم نے تو نہیں دیا تھا، پھر اندر کمرے میں کیا کر رہا تھا جو اس قسم کا نشان اس کے چہرے پر آیا؟ کسی ڈیول سے میرم کی شادی ہو چکی تھی۔ کون تھا یہ انسان جب 5 سال تک اس کے نکاح میں ہونے کے باوجود ایک بار بھی اس سے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ پھر اب ایسا کیا ہو گیا جو رخصتی تک کرنے کا انتظار نہ کر سکا اور سیدھا اپنا حق زبردستی وصول کر لیا اور اسٹڈی روم میں گیا؟ اور کیا راز ہے جو ارحم وہاں پر جاتا ہے؟ اب ڈیول سے شادی کا دوسرا حصہ۔ السلام علیکم لسنر